چلے نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے سوئے کربلا بہتر کو لے کر، سوئے کربلا بہتر کو لے کر، رضائے خدا سر کٹانے چلے وہ دلدل پہ دیکھو شہادت کی دھن میں چلے دیغ لے کر کے شیر خدا کی، شیر خدا کی، اکیلے ورل کی طرف اللہ اللہ، اکیلے ورل کی طرف اللہ اللہ، لعینوں کی ہستی مٹانے چلے نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے وہ گھر سے نکل کر مدینے کے باہر کھڑے کہہ رہے یہ زہرا کی جانی، یہ زہرا کی جانی، لعینوں سے کہہ دو کہ امت کے خاطر، لعینوں سے کہہ دو کہ امت کے خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے چلے نبی کے نواسے حسین ابن حیدر، لڑک پن کا وعدہ نبھانے چلے جدھر دیکھتے موت کا اندھیرا، یہ رو رو کے کہتا ہے دل آج میرا، دل آج میرا، ہزاروں کی نرغی میں شبیر تنہا
लड़कपन का वादा निभाने चले। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे भाई मोहम्मद साहिल जो आप हजरात के सामने नात पेश फरमा रहे थे। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तकरीर ही के लिए दावत देता हूँ भाई मोहम्मद इब्राहिम को, वो आए और अपनी तकरीर पेश फरमाए। जिन बच्चों का प्रोग्राम है वो स्टेज के पास आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्ना ग़रीबुन औ आबिरुन सबील। क़याम मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है, क़याम मर्ग से ए दिल क्यों तेरा दम निकलता है। मुसाफिर रोज जाते हैं ये रास्ता यूं ही चलता है। मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ, मोमिन कभी होता नहीं मौत से खाइफ। ईमान का जो हर बस अल्लाह से डरना। अमल से जिंदगी पर गाफिलों का फख्र करना है। यह जीना कोई जीना है कि जिसके साथ मरना है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। यह इबरत की जाए तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। बिरादरान इस्लाम, मोहतरम हाज़रीन, मौत हर जानदान के लिए कितना भयानक और कैसा खतरनाक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है, बच्चा और जवान, बूढ़ा या बूढ़ी, मर्द हो या औरत। झोपड़े में रहने वाला हो कोठियों में, देहातों में रहने वाला हो शहरों का, मुसाफिर हो मुकीम, मौत के उस तरफ घूंट कोई पीना गवारा नहीं करता। मौत की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता, मगर उसके बावजूद भी मौत हर एक के पास आ जाती है। कभी तो ये माँ की गोद में आती है और माँ की आरज़ू को खाक में मिलाकर रख देती है, और ये कभी भरपूर जवानी में आती है और कटारों की तमन्ना पर पानी फेर देती है, और कभी बुढ़ापे में आती है। बस मौत हर एक को आती है, फर्क इतना कि आज उनकी कल हमारी बारी है। इसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु व इन्नहु मुलाक़ीकुम। ए नबी फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम फरार करते हो वो तुम्हें कहीं जरूर मिलेगी, और तुम्हें उस मालिक के पास लौटना है जो तुम्हारे ज़ाहिर व बातिन, अंदर और बाहर का इल्म रखता है। और तुम्हें कल क़यामत के दिन जिसमें अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे आमाल की तरफ वो करेगा। अगर तुमने खुदा और इसके रसूल की इत्ताअत में वफादारी पर जिंदगी गुजारी तो हमारे आमाल तुम्हारे दायरे में दिया जाएगा, और फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसको जन्नत में दाखिल कर दो, और ये पैगाम सुना दो कि अब कभी भी तुम्हें मौत नहीं आएगी। और अगर तुमने खुदा और उसके रसूल के कानून को तोड़कर मखलूक खुदा को तकलीफ देने में जिंदगी गुजारी, और तुमने हलाल को हलाल और हराम को हराम नहीं समझा था, रिश्वत और सूद से तुमने अपनी जेब को भरा था, अपनी जेब को भरा था, यतीम और बेवा की दौलत पर तुमने डाकासानी की थी, तो कल क़यामत के दिन नाकामी का झंडा पीछे की तरफ से तुम्हारे बाएं हाथ में दिया जाएगा, और फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसको बहुत को ले जाओ और जहन्नुम में ऊंधा मुंह डाल दो। मेरे दोस्तों, इंसान दुनिया में दौलत कमाने और हासिल करने की बड़ी कोशिश करता है। दिनों में जाकर रातों में थक हार कर खून पसीना एक करके जमा करता है, लेकिन जब इंसान को मौत आती है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है। लोग उसकी सारी दौलत ले लेते हैं, अगर उसके बदन पर कोई जेवर होता हो, ख्वाह वो मामूली क्यों ना हो, उसे भी उतार लेते हैं, और उसे अपने उसकी दौलत से सिवाय कफन की कुछ हासिल नहीं होता। कोई चीज उसके साथ नहीं जाती और सारी चीजें यही पड़ी रह जाती है। लोग नहला धुलाकर कफन पहनाकर और उस तरफ चल देते हैं, और सारे लोग कब्र में दफना कर वापस चले आते हैं। कोई इसके साथ नहीं रहता। आज दुनिया की कोई चीज उसके साथ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज उसके साथ रहती है, वो उसके अमाल है। ख्वाह वो अच्छे या बुरे, यही उसके साथ रह जाते हैं। इसी को हमारे आका ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया है
يتبع الميت ثلاثة ويرجع اثنان ويبقى معه واحد ويتبع أهله وماله وعمله ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہے، ان میں سے دو لوٹ آتی ہے اور ایک رہ جاتی ہے. اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کا مال اور عمل الجزا ہے. اولاد اور مال واپس آ جاتے ہیں، صرف عمل ساتھ رہتا ہے. سوچنے کا مقام ہے وہ عمل گھڑی جو کل قیامت میں ہمارے کام آنے والی ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہے. وہ اولاد اور مال و متاع جو اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کے جمع کرنے کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں. جمع کرنے کی کیا چیز ہے، جمع کیا کر رہے ہیں. میرا نیت نے اس طرح کھینچا ہے. کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، نہ دولت ساتھ گئی نہ اطفال گئے. پہنچا تو حد تک آئے سب لوگ، ہم نہ اگر گئے تو اعمال گئے. عزیز دوستو، سکندر بادشاہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہادری اور شجاعت مشہور تھا. نوجوانی کے وقت یونان سے چلا اور فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا. سرزمین پنجاب کو فتح کر لیا اور آگے نہ بڑھا. یہی سے جب اپنے وطن کی طرف واپس ہونے لگا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ایسا معلوم ہونے لگا کہ جان نہیں بچے گی. اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا. پھر وزیروں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ میرا کفن دفن کر دیں گے. انہوں نے کہا حضور ہم نے زندگی بھر آپ کا نمک کھایا ہے، اگر آپ کو کفن دفن نہیں کریں گے تو ہم سے زیادہ نمک حرام کون ہوگا. پھر سکندر بادشاہ نے کہا کہ دیکھیے اب میرا آخری وقت ہے اور آخری وصیت ہے، جب میں مر جاؤں گا آپ لوگ مجھے کفن پہنا کر دفن کے لیے جائے تو میرا ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا. وزیروں نے کہا حضور ایسا نہ فرمائیے کیونکہ اس میں آپ کی بڑی بے عزتی ہوگی، کیونکہ آپ کو جنازہ بادشاہ کا جنازہ ہوگا اور ساری دنیا سے دیکھنے کے لیے آئے گی. جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا ہوا ہے تو ساری پوری دنیا کہے گی کہ دیکھو سکندر کتنا بڑا لالچی ہے. فتح کرتے کرتے مر گیا مگر اب بھی اس کا علاج ختم نہ ہوا، وہ ہاتھ کفن سے باہر نکلے ہوئے تاکہ اور ملک ہاتھ آ جائے، اس میں بڑی بے عزتی ہوگی. سکندر نے کہا کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، میں اس لیے ہاتھ باہر نکال رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو کہ 7 ملکوں کا بادشاہ جا رہا ہے، وہ بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں. دوستو اتنے بڑے بڑے بادشاہ نہ سے خالی ہاتھ گئے، نہ دولت ساتھ گئی، نہ اطفال گئے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بالکل خالی ہی جائیں گے، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، خواہ وہ اچھے یا برے. آج کا انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، کچھ اس سے فائدہ اٹھانے دو، جب جوانی ہو جائے گی تو ہم بھی تمہاری طرح نماز پڑھ لیا کریں گے، وزن رکھ لیا کریں گے. حالانکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کو موت ماں کی گود میں بھی آ سکتی ہے، بھرپور جوانی میں بھی آ سکتی ہے. موت تو نہ کسی کی جوانی دیکھتی ہے اور نہ کسی کی حسرت یاس دیکھتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب انسان کو موت آتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے آتی ہے اور نہ ایک گھڑی آگے آتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. چنانچہ مؤرخین کتاب کے اوراق اس طرح لکھا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. پوچھا میرے محبوب میں 17 برس سے مدینے میں ہوں، آپ فرما دیجئے میری موت کب آئے گی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا اور پات کی پاشوں کو لے اٹھا دی. امام مالک حیران ہوئے کہ آخر 5 سے 5 مہینے یا 5 ہفتے یا 5 دن مراد ہے. اللہ ابن سیرین جو خواب کی تعبیر دینے میں وقت کے بہت بڑے امام تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا کہ حضرت سے جا کر پوچھ کر آؤ اس کی تعبیر کیا ہے. کہنے لگے یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ وقت کے بڑے امام اور کسی بڑے عالم کا خواب ہے. اس آدمی سے پوچھا ذرا بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھا. رات سیر ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. اللہ ابن سیرین نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی وہی آیت پڑھی خمس لا یعلم الا اللہ. یہ موت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. 5 چیزیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور کے حیم میں بچہ ہے بچی، کچا ہے کچی، تو ہے کالا ہے ادھورا ہے پورا ہے. سستے یا چستے،
یہ کس کو پتا ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، موت تمہیں کہاں آئے گی یہ علم سوائے اللہ کے کس کو ہے؟ عزیزو، موت کی تیاری کرو۔ جب ہم سفر پر جاتے ہیں تو باقاعدہ ایک چیلا ہوتا ہے، بستر ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، طعام ہوتا ہے، تو ہمارا ایک لمبا سفر ہوتا ہے قبر سے لے کر حشر تک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی عمل نہیں، نہ نماز نہ روزہ، اور وہ دبن پہن کر جا رہا ہے، تو یہ سمجھئے دریا میں بغیر کشتی کے جا رہا ہے، اب غرق ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کو مسجد نبی سے نکل کر جنت البقیع جایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ تم بھی چلو تاکہ شہر خاموشہ کو دیکھے، جہاں لوگ سوئے تو اٹھتے نہیں، چپ ہے کہ بولتے نہیں، گئے تو آتے نہیں، گم ہے تو نظر آتے نہیں۔ عزیزہ یاد رکھو ایک نہ ایک دن موت ایک کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، اس لیے ہمیں اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لو۔ دوسروں کو اپنے کندھوں پر رکھ کر یہ عبرت حاصل کرو کہ ایک نہ ایک دن تم کو بھی دوسرے کندھوں پر سوار ہوگا سیر خاموش سے جانا ہے، اور جس طرح یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے کل تم کو بھی خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ آپ حضرات ابھی تقریر سے مستفید ہو رہے تھے اور بڑے ہی جامع انداز میں اس مدرسے کا ایک طالب علم، ایک بچہ جس نے آپ کے سامنے بہت ہی انوکھے انداز میں تقریر کر کے آپ کو سنائی اور آپ کو بتایا کہ قیامت کیا چیز ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے کہ قیامت وہ بہت قریب ہے، ان کے حساب کا وقت وہ بہت قریب ہے، لیکن ایمان والے ہمارے بھائی وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت ہے، آ جائے گی قیامت۔ حالانکہ قرآن کریم للکار کر کے کہہ رہا ہے، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت زیادہ قریب آ چکا، یعنی قرب قیامت وہ بہت قریب ہے۔ وهم في غفلة معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی اور آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرنے کی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی کو عقل مند بتلایا ہے۔ اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مدرسے کے ایک متعلم ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، عبد الرحمن ابن محمد نصیر جگیتا نجیب، وہ آئیں اور اپنے تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔
الحمد لله الذي خلق الإنسان وزينه بصفة الخلوص والإحسان، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعة والقرآن. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا ہے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کے لیے دین کو خالص رکھے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہی مضبوط دین ہے. انسان اس دنیا آب و گل میں بھیجا گیا. وہ ظالم تھا تو عادل بھی تھا، وہ جاہل تھا تو عالم بھی تھا. انسان کی تخلیق کچھ عجیب ڈھنگ سے ہوئی. خالق کائنات نے اس میں وہ خصلت رکھ دے. اگر خدا کے انکار پر اترایا تو فرعون دشداد بن گیا، اور اگر اطاعت پر اترایا تو فرشتوں سے بھی بازی لے گیا. آپ اپنے ماحول پر نظر ڈالیں گے تو قدم قدم پر خالق کائنات کی عجوبہ کاریاں آپ کو تعجب میں ڈال دے گی. انسان کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے خوشنودی حاصل کرتا ہے اور کس طرح سے نہیں، قرآن مجید میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. لیکن اگر اس کا خلاصہ چند الفاظ میں ادا کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر دل سے عمل کرتا ہے تو رضا الہی کا مستحق ہے، اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتا یا کرتا ہے لیکن دل سے عمل نہیں کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اسے خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی. یوں سمجھے کہ جس طرح دال بے نمک بیکار ہوتی ہے چاہے اسے کتنی اچھی طرح پکایا جائے، اسی طرح انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے اگر وہ خلوص کے ساتھ نہ کیا جائے. آپ سینکڑوں روزے رکھ جائے، لاکھوں رکعت نماز پڑھ لے، اپنا تمام مال غریبوں پر تقسیم کر دے، ہر سال حج کر لے، مگر آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، تمام کام دکھاوے کے لیے کرتے ہو، اپنے کو مولوی، حافظ، حاجی، نمازی اور شریف آدمی کہلانے کے لیے کرتے ہو، تو یقین رکھے کہ ہمارے اور آپ کے اعمال آخرت میں ہرگز مقبول نہ ہوگے. آپ کی 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے پڑھی گئی تو اس عابد کی لاکھوں رکعتوں سے افضل ہوگی جو کہ دکھاوے کے لیے پڑھی ہو. آپ 1 پیسہ کسی محتاج کو دیتے ہو، خلوص قلب سے ہو، اس امیر کی دولت پر بھاری ہوگا جو لاکھوں روپے اپنی شہرت کے لیے بانٹ دے. الغرض میرے بھائیو، یاد رکھو اخلاص وہ سکہ ہے جو ہر جگہ چلتا ہے. یقین رکھے کہ شہرت کی غرض سے کوئی کام کرنا انسان کو وقت شہرت تو بخشتا ہے مگر دوامی کامیابی اس سے حاصل نہیں ہوتی. اگر ہم دوامی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خلوص دل سے دین کا کام کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور جميع حاضرین کو اخلاص کی توفیق دے اور ایمان پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے ایک بچے نے تقریر پیش کی اور جس کے اندر اشارہ کیا کہ اخلاص جو ہے وہ ایک بہت بڑا عمل ہے. انسان کتنا بھی کچھ کر لے، کتنا بھی عمل کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ تمام کی تمام نیکیاں رائگاں ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. پیارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی تمہارے مالوں کو دیکھیں گے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. کل قیامت کے دن جو معاملہ ہوگا، اللہ رب ذوالجلال جس چیز کو دیکھیں گے وہ چیز تمہارے قلوب ہوں گے، تمہارے اعمال ہوں گے.
ہاں اللہ رب ذوالجلال ہر عمل کے اندر، دنیا کے اندر ہو، ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتے ہیں کہ اس بندے نے یہ عمل کیا کس نیت سے کیا اور کس کے لیے کیا۔ اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، ایک بچہ ہے محمد ابو بکر، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی نعت سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ محمد ابو بکر۔ السلام علیکم۔ دل کے مرد کی ہے یہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرد کی ہے یہ دعویٰ، لا الہ ساری دنیا اس نے بنائی، ساری دنیا اس نے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا ہے تو اس کا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرد کی ہے یہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ۔ ذکر تو صبح و شام کیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم رب کا نام لیا کر، اللہ کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرد کی ہے یہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات کا خالق اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرد کی ہے یہ دعویٰ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ اب اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عمر محمد ذیشان جبیر انوائے اور اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جب ظلم گزرتا ہے، حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے،
فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں ایک بہت ہی اہم بات کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ نے اس میں ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ نے بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس آیت کا انکار کیا اور مخالفت کی تو ایک فرقہ وجود میں آ گیا، وہ ہے فرقہ قادیانیت۔ قادیان کا رہنے والا ایک شخص انگریزوں کا چیلا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس کا دعویٰ عجیب تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پورے قرآن میں کل 6666 آیتیں ہیں، ان پر ایمان لانا فرض ہے، ایک آیت کا نہ ماننا بھی کفر ہے۔ ابھی ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لہذا مرزا غلام احمد کو نبی جاننا کفر ہے۔ اس لعین نے جنگ آزادی کے وقت مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے انگریزوں کا چیلا بن کر یہ دعویٰ کیا، علماء کرام نے مخالفت کی لیکن وہ لعین باس نہ آیا۔ ایک اصول سمجھ لو کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے انتہا بھی ہوتی ہے، جس سوئچ سے پنکھا چلے گا اس سوئچ سے بند بھی ہوگا، اس کے علاوہ اگر سوئچ سے بند کرو گے تو مسائل حل نہیں ہوگا۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ بے دینی کی ہوا اتنی عام ہو گئی ہے کہ دین کی طرف امت کا آنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ابتدا ہوتی ہے تو انتہا بھی اسی پر ہوگی اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی اولین بھی ہے اور آخرین بھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو دیکھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے؟ پوچھا اللہ سے کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ یہ آپ ہی کی ذریت سے، یہ آخری نبی ہے اور انہیں بھی سے نبوت دی گئی ہے، مگر ظہور بعد میں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب لغزش ہو گئی تو توبہ اور معافی حاصل کرنے کے لیے بہت گریہ وزاری کی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ عرش والی بات یاد آ گئی اور ان کی معرفت سے مانگا تو توبہ قبول ہو گئی۔ بہرحال ساری دنیا میں قانون ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے انتہا بھی ہے۔ نبوت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے تو انتہا بھی انہی پر ہوگی۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور روپیوں کا لالچ دے کر اس کا اقرار کرائے تو کہہ دو کہ ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ لہذا آج کل جہاں جہاں قادیان پھیل رہے ہیں، غریب طبقہ کے مسلمانوں کو وہ روپیوں کا لالچ دے کر ایمان کا سودا کر دیں۔ ہندوستان کے علماء کو چاہیے کہ اس کے سرکوبی کے لیے تیار رہے اور اس کو ہست سے نیست کر دے۔ ہندوستان میں جتنے فتنے رونما ہوئے مسلمانوں نے سب برداشت کیا، کل 2150 ان سے بھی زائد فتنے رونما ہوئے، لیکن مسلمانوں نے صبر سے کام لیا اور سب کے لیے تیار رہے۔ بی بی سی لندن نے 2000 عیسوی میں یہ نشریہ تھا کہ مسلمان ایک آواز پر 3 لاکھ جمع ہو گئے تو آج بھی کمر بستہ رہنا چاہیے اور ان فتنوں کے قلعہ کما کے لیے قدم اٹھانا چاہیے کہ اب نبی آنے والا نہیں، دین کی اشاعت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ پہلی امتوں میں دین کا کام صرف نبی کرتا تھا، آج اس امت میں یہ علماء کا کام ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہلو ویجے بھائی آواز سن رہے تو مہربانی کر کر جنریٹر کے پاس پہنچیں۔ ویجے بھائی جنریٹر والے۔ اب اس کے بعد میں دعوت دے رہا ہوں محمد کاشف ابن محمد زاہد جگیتا نجیب، وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ
الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت میں جاکونی کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے. محترم سامعین اور میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور جہاں مالک ارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی ہے، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی موجود حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم، محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتی تھی. وہ بیوی کی بات میں آ کر ماں کے اوپر بیوی کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی. اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا تھا، تو ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ میرے شوہر نزاع کی حالت میں ہے، چاہتی ہوں آپ کو بتلا دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کہا مجھے اس کی طاقت نہیں کہ میں کلمہ پڑھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ ان کی والدہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا جی ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو بلوایا اور ان سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو. تو والدہ نے جواباً کہا انہوں نے بہت دل دکھایا ہے، انہیں معاف نہیں کروں گی. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا اور ان میں آگ لگا دی گئی. پھر ماں سے پوچھا کہ کہیے اگر ہم تمہارے اس بیٹے کو آگ میں جلا دے تو تم اپنے بیٹے کو بچانے کی سفارش کرو گی؟ ماں نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اس سے بھی کئی زیادہ سخت ہے. جب تمہیں اس آگ میں جلنا گوارا نہیں تو اس سے بھی کئی زیادہ سخت ترین آگ میں جلنا کیسے گوارا ہوگا؟ لہذا تم اپنے بیٹے کو یا تو معاف کر دو ورنہ ہم ان کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں. اس پر ماں نے کہا یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ پڑھا. محترم سامعین، آپ نے دیکھا ماں باپ کی ناراضی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے. اولاد اپنی جگہ خواہ کتنا ہی عبادت گزار اور نیک صالح کیوں نہ ہو، مگر ماں باپ کی ناراضی سے کلمہ تک نصیب نہیں ہوتا. لیکن آج کا نوجوان جب اس کو جوانی آتی ہے تو اس نے والدین کو کیا صلاح دیا؟
یہی نہ کہ بیوی کے کہنے سے ان کی بے عزتی کی، ان کو گھر سے الگ کر دیا، ان پر جیون تنگ کر دیا، ان کا دل دکھانے کے لیے بیوی کی زبان درازوں کو تحفظ دیا، دکان اور دفتر سے آ کر خود والدین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ارے والدین کو اپنے کندھوں کا بوجھ سمجھنے والوں اور خوبصورت کوٹھی کے لیے ان کو عیب سمجھنے والوں، ذرا اس حدیث پہ غور کرو کہ جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، دنیا ہی میں اللہ نے کیسی سزا دی۔ اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ والدین کی خدمت ہر حال میں کرنی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ یہ تھا بچہ جو ہمارے سامنے والدین کے متعلق بہت اہمی باتیں اور قیمتی باتیں بتلا کر کے گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں تاکیداً فرمایا اور کہا جو لوگ اپنے والدین کو جھڑکتے ہیں اور ان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو اس لیے میرے بزرگوں یاد رکھنے کی بات ہے، قرآن کریم للکار کر کے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کو اف تک بھی مت کہو۔ یعنی اگر والدین آپ کو کوئی کام بتلا رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے آواز دے رہے ہیں اور آپ کے اندر سے وہ جو نکلتی ہے انکار والی یعنی انسان سوچتا ہے کہ میں تو فلاں کام کے لیے جا رہا تھا لیکن والد صاحب نے مجھے آواز دے دی اف، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس اف کہنے سے بھی انکار کیا کہ والدین کو جھڑکنا یا ان کو گالی دینا یا ان کو ڈانٹنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، والدین کے سامنے اف بھی مت نکالو، بلکہ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ برتاؤ کرو، پیارے انداز سے نرمی کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، ان کو ڈانٹو نہ، ان کو جھڑکو نہ۔ تو اس لیے اب میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اب نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد ابراہیم ابن حافظ محمد آزاد باندو کھیڑی، وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ محمد ساحل کھجور ہیڑی، محمد سمیر نوشاد جھبیرن، محمد سمیر نوشاد جھبیرن۔ السلام علیکم۔ محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و شمع روشن، محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و شمع روشن، خوشی سے نوریوں نے بھی
ترانہ شوق سے گایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی مگر ایسا نہیں پایا، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے، تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا امام آیا، بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا، محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا۔ السلام علیکم۔ اب اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے، ایک بچہ ہے عبدالصمد ابن محمد مستقیم جگہ نجیب، وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ عبدالصمد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا، مرے گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی مختصر حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ وہ اور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آج کے دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اللہ نے آج یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اس مدرسے میں ہوتی ہے، یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے، جس طرح بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے، اور مدرسہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں اور مدرسہ کئی افراد کو بناتا ہے، ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں اور مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں، اور یہی نبی کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، یہ مدارس بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ جس طرح نبی مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے اسی طرح یہ مدرسے ہم کو بھی اللہ سے جوڑتے ہیں، لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ کوئی ان مدرسوں کو توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، یہی وجہ ہے کہ آج مدرس کا جال ہر اطراف و اکنات میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومتیں رات دن ان اداروں کو مٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان اداروں کا نظام ایسی ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلقین کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا تھا تو طلبہ علم دین کو دیکھو، بخدا جو طالب علم صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہو اس کو ہر حرف اور ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنا دیا جاتا ہے، جہاں جہاں اس سے قدم پڑتے ہیں وہ زمین اس کے لیے
استغفار کرتی ہے صبح شام فرشتے اس کی مغفرت کا اعلان اس طرح کرتے ہیں ہؤلاء اللہ من النار، یہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب طلبہ کرام کا اتنا بلند مقام ہے تو ان لوگوں کی کیا شان ہوگی جو طلبہ پر خرچ کرتے ہیں، مدرسے میں امداد دیتے ہیں، ان کے روپیوں اور پیسوں سے جو عمارتیں بنائی جاتی ہیں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو کتنا بڑا اجر دے گا۔ دوستو مدرسہ کیا ہے؟ مدرسے میں قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے جس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، ہلچل مچا دی۔ سب سے پہلے قرآن نے آ کر یہ کیا، جو بندے خدا سے ٹوٹ چکے تھے ان کو خدا سے جوڑا، پھر فرمایا کہ تم تو تعلق توڑتے ہو لیکن خدا نہیں توڑتا۔ چنانچہ اگر خالق کا مخلوق سے تعلق نہ ہوتا تو قرآن نہ بھیجتا۔ قرآن نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی، زمانے کو خیر القرون بنا دیا، اور قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ قرآن کریم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا اور خاتم النبیین بنا دیا۔ بہرحال ادارے کا مدار طالب علم اور مدرس پر ہے، تعمیر سے اونچائی نہیں آتی۔ اس ادارے کا رشتہ اصحاب صفہ سے چلا ہوا ہے، جس کے معلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس کے طالب علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تھے۔ ہم یہ فخر سے کہتے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ کیا کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا اس طرح کا فخر کر سکتا ہے؟ یہ وہی دینی ادارہ تھا جہاں جبرائیل خود طالب علم بن کر استغفار کے لیے آئے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان و احسان کیا چیز ہے، قیامت تب آئے گی تو اس مرکز میں طالب علم بن کر جبرائیل بھی رہے۔ ایسا نہ کوئی پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ دوستو مدرسے کی قدر کرو، تم نہ کرو گے تو خدا دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسے چلے اور چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور دعا ساتھ ہے۔ ادارہ نہیں مٹ سکتا، جس کا تعلق ادارے سے ہو وہ بھی نہیں مٹ سکتا، لہذا اس کی قدر کرو، اس سے تعلق جوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں دینی اداروں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس کے بعد تقریر ہی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد شاہد، محمد ابن محمد شاہد جگہ تا نجیب وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ صاحب الکمال، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا وقال اللہ تعالی اما الذین شقوا ففی النار۔ محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہے، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہے، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگ و بو میں جب انسان آ کے کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کوئی گھمنڈ کے سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کوا ہے، اسی طرح کا مغل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اس کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو پھر پناہ ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائے گی، جسم کے ہر اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یا تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یا کہ تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا کے رہنے والے انسان نیک عمل کرے گے، صحیح راستے پر چلے گے، حق و صداقت کے علم بردار رہے گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خداوند قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و
و ستم کی چنگاریوں میں اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا تو ایک دن آئے گا جب اسے نیکی کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے
الحمدللہ. تمہیں دو ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کر سکو. تمہیں دو آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو. تمہیں دو پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ. تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ جہنم کی دیکھتی ہوئی آگے جس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، کبھی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یہاں کا قسیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں صرف ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی بے قص و مجبور کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا کہنے والے نے، ایک حرص ہوا کو چھوڑ میاں، مدیس بدیس پرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بیسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا. محترم دوستو، جب موت آئے گی ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار رہنا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیں آرام و سکون سے رہ سکے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر غلط راستے پر چلے ہیں تو بد قسمت کہلائیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اب اس کے بعد تقریری کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد سعد ابن محمد معصوم جگہ نجیب. وہ آئیں اور اپنی تقریر سے تمام سامعین کو مستفیض فرمائے. محمد سعد ابن محمد معصوم جگہ نجیب. نحمده ونصلي على رسول الکریم. اما بعد، اشکوں کی تلواروں سے جنگ نہ جیتی جائے گی. اشکوں کی تلواروں سے یہ جنگ نہ جیتی جائے گی. لفظ مجاہد لکھنا ہوگا سینوں پر، دستاروں پر. ایک قوم باد سمم کی آوارہ مجھے تیرے پاش پاش کر رہی ہے. ظلمت و پستی تیرا مقدر بن چکی ہے. کیڑے مکوڑوں کی طرح تجھ کو زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. ظلمت و بربریت کے طوفان میں تیری ماں اور بہنوں کو رنگانا چاہا جا رہا ہے.
जुल्म तो वास्ता की चक्की में तुझको बेदरे पीसा जा रहा है। तेरे मासूम बच्चों पर नेज़ और तलवारों को आजमाया जा रहा है। तेरे हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। तेरे मिली कवानीन को बर्बाद किया जा रहा है। तेरे मसाजिद और इबादगाह को, तेरे मदारिस और मकादिब को नाजायज पाबंदियों में झगड़ा जा रहा है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या इसलिए कि तेरा काबिरीन ने हिंदुस्तान को अपने खून से सींच कर उनके हवाले कर दिया था? क्या इसलिए कि तेरा असलाफ ने अपना खून बहाकर सुबगदोशी का ऐलान कर दिया था? क्या इसलिए कि हिंदुस्तान में तेरा कोई हक नहीं है? ए कौम, अब सोने का वक्त नहीं रहा। अपने मादी को देख। ए कौम, अपने किरदार को देख। ए कौम, अपने वकार को देख। ए कौम, अपने कारनामों को देख। ए कौम, अपने काबिरीन की तारीख को देख। देख, तेरा माजी एक तरफ तुझको रोशनी देता है तो दूसरी तरफ तारीख खंडार सपुर्द करता है। तेरा माजी एक तरफ तुझको गुज़ा बदर का मैदान दिखाता है तो दूसरी तरफ शामली के मैदान की सैर कराता है। तेरा माजी एक तरफ तुझको हनेन ले जाता है तो दूसरी तरफ आला कलीमतुल्लाह की खातिर ग्वालियर की जेल में ले जाता है। तेरा माजी एक तरफ तुझको फतह मक्का की खुशखबरी सुनाता है तो दूसरी तरफ यौम आज़ादी 15 अगस्त की सैर कराता है। लेकिन एक कौम, इन तमाम कामयाबियों वो काम उड़ाने के बावजूद तेरा वजूद पर हमला हो रहा है। तारीख बताती है तेरे मुकाबले में कभी कैसरो किसरा आया तो कभी शाह फरीक आया। तेरे मुकाबले में कभी शाह अंदलुस आया तो कभी राजा ज़ाहिर आया। तेरे मुकाबले में कभी यहूदी आया तो कभी ईसाई आए। तेरे मुकाबले में कभी सरदार पटेल सिंह आया तो कभी जन सिंह आया। तेरे मुकाबले में कभी बाल ठाकरे आया तो कभी संजय गांधी आया। तेरे मुकाबले में कभी नरसिंह महाराव आया तो कभी कल्याण सिंह आया। तेरे मुकाबले में कभी जयललिता आई तो कभी मायावती आई। तेरे मुकाबले में कभी बजरंग दल आई तो कभी जनता दल आई। तेरे मुकाबले में कभी लोक दल आई तो कभी सेवक सिंह आई। तेरे मुकाबले में कभी हुसैन तो परिषद आई तो कभी शेख हुसैन आई। गर्ज की तमाम जालिम पार्टियों और तमाम जालिम राजाओं से तेरा मुकाबला हुआ। तूने हर एक का जमकर मुकाबला किया। लेकिन एक कौम, अब तेरा मुकाबला ऐसी सरकस और जाबिर पार्टी से है, उसने हमेशा तेरे खून से होलिया खेली है। जिसने तेरी इबादतगाह बाबरी मस्जिद को शहीद किया, इसने तेरी जमहूरी हकों को पामाल किया, जो कभी तुझे वंदे मातरम कहने पर मजबूर करती है और कभी तेरे मासूम नौनिहालों को नेहरू पटेल के सामने गर्दन झुकाने पर मजबूर करती है और कभी तेरा वजूद को तहवाला करने के लिए अंधे कानून जारी करती है और कभी तो नाजायज पाबंदी में झगड़ने की कोशिश करती है और कभी तेरे बेहोश का इंजेक्शन लगाकर ख्वाब गफलत में सुला देती है। एक कौम, गफलत की चादर को छाकर दुश्मन के मुकाबले में आगे दे, शहीदुल को बेदार करके दे, आंखों से पर्दे को हटा करके दे। जब तेरा शिराजा मुंतशिर हो जाएगा, तेरे बकाए के दिने को खत्म कर दिया जाएगा, तेरे मजहब की बुनियादों को गाड़ दिया जाएगा, तेरे परवानों को दार पर लटका दिया जाएगा, तेरे दीवारों को अंग्रेजों की बैठ चला दिया जाएगा, तो फिर तेरे वजूद की हिफाजत कौन करेगा? बता, क्या नरसिंह महाराज तेरे वजूद की हिफाजत करेगा? क्या बाल ठाकरे तेरे वजूद की हिफाजत करेगा? क्या सब जालिम पार्टियां तुझे गले से लगा कर रखेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुझे खुद ही अपनी हिफाजत करनी होगी। एक कौम, अगर तुझे इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, अगर तुझे अपनी उल्फत प्यार, एक कौम, अगर तुझे इज्जत की जिंदगी गुजारनी है तो मैदान में आकर बातिल का मुकाबला कर। क्यों? इसलिए कि तेरे अंदर तो आकाए मदनी का खून है, तेरे अंदर तो अबू बकर का खून है, तेरे अंदर तो खालिद बिन वलीद का खून है, तेरे अंदर तो उमर बिन अब्दुल अजीज का खून है, तेरे अंदर तो तारिक बिन जियाद का खून है, तेरे अंदर तो महमूद गजनवी का खून है। लेकिन एक कौम, तू ये बता, तेरा खून क्यों मुंजमद हो गया? तेरी गैरत कहाँ खो गई? तेरी हमीयत कहाँ सो गई? तेरा दिल क्यों मुर्दा हो गया? तेरी तलवार तो वो तलवार है जो कभी भी दुश्मन के सामने से ज़ेर नहीं हुई। तेरा सीना तो वो सीना है जो कभी दुश्मन के सामने से नहीं फिरा। तेरा सर तो वो सर है, इसने कभी गैर के आगे गर्दन खम नहीं की। तू वो कौम है, इसने कभी दुश्मन को पीठ नहीं दिखाई। तू वो कौम है, इसने कैसरो किसरा के महलात में रज़ादारी कर दिया था। तू वो कौम है, इसने कैसरो किसरा के ऐवान के कंगरे तोड़ डाले थे। तू वो कौम है, इसने ईरान के आतिशकदे में अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। तू वो कौम है, इसने अंदलुस की तारीख बदल डाली। तू वो कौम है, इसने अमेरिका की तारीख बदल डाली। तू वो कौम है, इसने बरतानिया की तारीख बदल डाली। तू वो कौम है, इसने फलस्तीन की तारीख बदल डाली। तू वो कौम है, इसने हिंदुस्तान की तारीख बदल डाली। तू वो कौम है जो अपनी जान देने के लिए तैयार है, अपना माल देने के लिए तैयार है, अपनी औलाद की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन एक कौम, जब तेरे मजहब पर कोई आ जाती है तो तू बेकरार हो जाती है, तू माही पे आपकी तरह तड़पने लगती है, तेरे खून में हरारत ईमानी, हमीयत इस्लामी जोश मारने लगती है। बिलाखिर तू दुश्मन पर खुदा का कहर बनकर गिरती है और उसको नेस्त नाबूद कर देती है। एक कौम, तारीख का मुताला कर, तुझे पता चलेगा ये जालिम दरिंदे जो कल तेरे महकूम थे, तेरा कदम चूमने के लिए तैयार थे, आज तेरे हुक्म से दस्तबरदार कर रहे हैं, तेरे आईनी हुकूक पर हमला कर रहे हैं, तेरे मजहब की बुनियादों को
قوم شمار کر رہے ہیں. اے قوم مگر افسوس تیرا احساس رہ جاتا رہا, تیری حمیت اسلامی ختم ہو گئی, تیری حیات ایمانی کم ہو گئی, تیرا دل مردہ ہو گیا, تیری روایت پر پردہ ڈل گیا, تجھے اپنے دین کا پاس و لحاظ نہیں رہا. اے قوم یاد رکھ اگر تُو نے اب بھی عقل ہوش اے قوم یاد رکھ اگر تُو نے اب بھی غفلت کو چادر کو چاک نہ کیا, اگر تُو نے اب بھی عقل ہوش کی آنکھیں نہ کھولی تو دنیا میں تیرے نام تک باقی نہ رہے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, آپ حضرات بہت دیر سے بچوں کی تقریر سے مستفید ہو رہے تھے. اب اس کے بعد میں اگلے میدان میں قدم رکھتے ہوئے اب نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عیان مستقیم سالری. وہ آئیں اور اپنی نعت سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں. محمد عیان سالری. السلام علیکم. وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے, وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے, وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے. تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے, تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے. اور 14ویں شب کا چاند جو ان کو دیکھے تو, 14ویں شب کا چاند جو ان کو دیکھے تو, 14ویں شب کا چاند جو ان کو دیکھے تو, شرم سے وہ بھی پانی پانی ہو جائے, شرم سے وہ بھی پانی پانی ہو جائے. وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے, وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے. اور فضل گل میں وہ جو تبسم فرما دے, فضل گل میں وہ جو تبسم فرما دے, فضل گل میں وہ جو تبسم فرما دے. کلیوں کی پامال جوانی ہو جائے, کلیوں کی پامال جوانی ہو جائے. وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے. حرف بحرف اتر جائے, حرف بحرف اتر جائے جو سینوں میں, کیسے وہ تحریر پرانی ہو جائے, کیسے وہ تحریر پرانی ہو جائے. اور چشم کرم ہو جائے اگر ان کی وارث, چشم کرم ہو جائے اگر ان کی وارث,
چشم کرم ہو جائے اگر ان کی وارث جیون میرا رات کی رانی ہو جائے جیون میرا رات کی رانی ہو جائے وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے وہ آئے تو شام سہانی ہو جائے تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے تنہائی کی ختم کہانی ہو جائے ماشاء اللہ، آپ نے جس طریقے سے کافی دیر سے ظہر کے بعد سے آپ یہاں بیٹھے رہے اور ہمارا ساتھ دیتے رہے، تو اس طریقے سے میں تمام بچوں سے درخواست کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اذان ہوگی اور اذان کے بعد پھر انشاءاللہ ہماری نشست شروع ہو جائے گی، اور اسی طریقے سے ہمارے علماء کرام بھی انشاءاللہ ہمارے قریب پہنچنے والے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ہمارے درمیان۔ تو تمام بچے مسجد پہنچے، انشاءاللہ نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ پھر پروگرام باضابطہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو حفظ والے طلبہ ہیں وہ یہیں ٹھہر جائیں۔